खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा की मोहब्बत और उसके इंसाफ के सबक नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं और आज का इन्वान है लाही मोहब्बत का गज़ब। बहुत से लोगों के लिए इसमें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। आइए इससे पहले कि हम इस बात को सीखने की कोशिश करें, रूह कुद्दस को दावत देते हैं हमारी रहनुमाई करे ताकि हम खुदा की मोहब्बत और उसके गज़ब को बेहतर तरीके से समझने के काबिल हो सके। आइए खुदा उनसे दुआ करते हैं। बरोबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, एक बार फिर खुदावंद तेरे आगे सरनगू हैं और तुझसे हदायत चाहते हैं। अपना रूह कुद्दस दे जो खुदावंद हमारी रहनुमाई करे ताकि हम तेरे उस सबक को बेहतर तरीके से सीख सके जो तू सिखाना चाहता है। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अगरचा खुदा रहीम करीम है तो भी बहुतों के लिए उसका गज़ब एक मलमा बना हुआ है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि खुदा का गज़ब क्या है। वो समझते हैं कि अगर खुदा मोहब्बत का खुदा है तो फिर गज़ब के साथ उसका क्या लेना देना, यानी क्यों वो गज़ब नाज़िल करता है। और आप थ्रू आउट बाइबल देखते हैं कि खुदा का गज़ब मुख्तलिफ जगहों पर लोगों पर नाज़िल हुआ है। ताहम ऐसी सोच दुरुस्त नहीं है। उसका गज़ब उसकी मोहब्बत की वजह ही से ज़ाहिर होता है। तो इसलिए बास के मुताबिक पुराने अहद नामे का खुदा गज़ब दिखाने वाला खुदा है, जहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरह लोगों को एकदम गुनाह की वजह से मौत का सामना करना पड़ा। और फिर ये सोचते हैं कि पुराने अहद नामे में फजल नहीं था, जबकि नए अहद नामे में मोहब्बत दिखाने वाला खुदा है और उसका फजल ज़ाहिर होता है। पर सच तो है कि पुराने और नए अहदनामे में एक ही खुदा है। हकीकत यह है कि मोहब्बत वाला खुदा अब्दी तौर पर हमें दिखता है कि वो हमें ऐसा दिखाई देता है कि गज़ब उसका लोगों पर नाज़िल होता है। मसीह ने भी गलत तालीमात पर, गलत लोगों के आमाल पर अपने गज़ब को दिखाया था, जबकि बाइबल मुकद्दस में मुतअद्दिद मकामात पर खुदा का कहर नाज़िल होते हुए बयान किया गया है। खुदा का गज़ब और उसकी रास्तबाजी और उसकी मोहब्बत की वजह से बदकारी और बेइंसाफ़ी पर ज़ाहिर होता है। गज़ब इलाही खुदा की भलाई और मोहब्बत की वजह से जन्म लेता है, जिसका मकसद उसकी मखलूक़ात की बका है। मजलूमों के साथ बेइंसाफ़ी और बदी खुदा के गज़ब को उनके लिए मोहब्बत की वजह से उभारती है। इस लिहाज से खुदा का गज़ब भी उसकी मोहब्बत का एक इजहार और एक नमूना है। तो इसलिए खुदा बहुत से लोगों के नज़रियात या सोच यही है कि पुराने अहदनामे का खुदा फजल के बगैर था और नए अहदनामे का खुदा मोहब्बत करने वाला और फजल के साथ है। लेकिन खुदा के साथ कोई तब्दीली नहीं होती और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। यकूब पहला बाब और उसकी 17 आयत, कोई तब्दीली नहीं होती, जिसकी वजह से हमें पुराने अहदनामे में भी खुदा की मोहब्बत नजर आती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमें नए अहदनामे में खुदा का गज़ब नजर आता है। मोहब्बत और गज़ब दोनों खुदा के किरदार में शामिल है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि खुदा के गज़ब की नौइयत क्या है, लिहाजा खुदा का गज़ब क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। खुदा बदी से रंजीदा होता है। ज़बूर 78 बाब और उसकी 38 आयत में मरकूम है, लेकिन वो रहीम होकर बदकारी माफ़ करता है
اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا۔ زبور 78 میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر خدا نے سمندر کو تقسیم کیا، چٹان سے پانی نکالا، ان کی زندگیوں میں خدا نے بہت سے معجزات کیے، لیکن وہ خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، گوشت مانگتے ہیں۔ اس میں یہ زبور 78 میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر خدا نے انہیں مارا تو انہوں نے خدا کو ڈھونڈا، لیکن انہوں نے پھر بغاوت کی، بار بار بغاوت کی۔ خدا نے انہیں ملک کنعان دیا، لوگوں نے بت بنائے، خدا ناراض ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ خدا بار بار ایسے جیسے چکر لگتا ہے۔ خدا نے ہیکل کو تباہ کر دیا، لوگوں نے پکارا، خدا نے داؤد کو آزاد کر کے بھیجا، ان کے پاس بھیجا۔ خدا کا غضب صرف برائی اور نا انصافی کے لیے محبت کا مناسب جواب ہے۔ برائی خدا کو برائی کے متاثرین کے حق میں اور اس کے مرتکب افراد کے خلاف جذبہ پیدا کرتی ہے۔ لوگ خدا کے خلاف بغاوت میں خوفناک حد تک بڑھ جاتے ہیں، بنی اسرائیل۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بار بار ہوتا ہے۔ لوگ خدا کی پیروی ایک وقت کے لیے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ بغاوت کی طرف ہو جاتے ہیں۔ خدا ناراض ہو کر اپنی حفاظت ان سے واپس لے جاتا ہے۔ لوگ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں میں مظلوم بن جاتے ہیں جب خدا کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ خدا کو ترک کر دیتے ہیں تو لوگ ان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کو آزادی دیتا ہے، پھر پکارتے ہیں، پھر خدا آزادی دیتا ہے۔ لوگ رہائی کے لیے خدا کے آگے التجا کرتے ہیں، اور جب التجا کرتے ہیں تو پھر خدا انہیں پھر سے بحال کر دیتا ہے۔ یہ ایک چکر ہے۔ دیکھیں، خدا کے خلاف بغاوت میں خوفناک حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر خدا ناراض ہو کر اپنی حفاظت واپس لے لیتا ہے۔ لوگ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں مظلوم ہوتے ہیں، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ لوگ رہائی کے لیے خدا سے آگے التجا کرتے ہیں، خدا اپنے لوگوں کو آزادی بخشتا ہے۔ لوگ خدا کی پیروی ایک وقت کے لیے کرتے ہیں، اور پھر وہی چیزیں دوبارہ سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے ایک سرکل جس میں شاید ہم بھی اسی کا شکار ہوتے ہیں، اور ہم پھر چکروں میں رہتے ہیں۔ بدی سے خدا رنجیدہ ہوتا ہے۔ بائبل کا خدا عدل سے محبت اور بدی سے دعوت رکھتا ہے۔ گناہ اور بدی اس کے جذبات کو ابھارتے ہیں۔ جو مظلوموں سے زیادتی کرتے ہیں ان پر اس کا غضب بھڑکتا ہے، یا پھر اس وقت میں بھی جب کوئی خود کو برائی سے نقصان پہنچا رہا ہو، خدا کا غضب پکڑتا ہے۔ خدا کو بدی سے اس لیے نفرت ہے کیونکہ اس سے اس کی مخلوقات کو نقصان پہنچتا ہے۔ بائبل مقدس میں خدا کا غضب لوگوں کی بغاوت پر بڑکا تھا۔ لوگوں کی بغاوت کا ایک پہیا کچھ یوں گول گھومتے نظر آتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ خدا کا یہ غضب کیا ہے۔ لوگ خدا سے باغی ہو کر بدی کرتے ہیں، کئی بار غیر اقوام کی ان پاک رسومات کو اپنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں۔ لوگوں کے دور جانے کے فیصلوں کی وجہ سے خدا ان سے کنارہ کشی کر لیتا ہے، جس پر غیر اقوام آ کر ان پر قابض ہو جاتی ہیں۔ لوگ خدا کے حضور دہائی دیتے ہیں، خدا اپنے فضل سے لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ لوگ پھر خدا کے باغی ہو جاتے ہیں، پہلے سے سخت غلامی کا شکار بن جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے۔ لوگوں کی ایسی متواتر بے وفائی کی عادات اور حرکات کے باوجود خدا بار بار ان پر نہ ختم ہونے والا فضل کرتا رہتا ہے۔ ان کی محبت، برداشت، صبر اور وفاداری کا پیمانہ کبھی نہیں بڑھتا۔ بائبل مقدس کے مطابق عدل و محبت کا آپس میں چلی دامن کا ساتھ ہے۔ الہی غضب بدی کے خلاف محبت بڑے جذبے کا ہی اظہار ہوتا ہے،
کیونکہ یہ بدی کسی نہ کسی طرح سے انہیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، جس سے خدا کی محبت ہے۔ بائبل میں کہیں بھی خدا کا غضب بنا الہی جواز اور معقول سبب کے ظاہر نہیں ہوا، اگرچہ اس کے لوگوں نے بارہا اسے رد کیا اور حقیر جانا، تو بھی صدیوں تک خدا کا صبر اور لوگوں کے لیے اس کی شفقت اور محبت میں کمی نہیں آئی۔ یہ بات سوچ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہمارے خدا کے صبر و تحمل اور اس کی شفقت بری محبت کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ زبور 78-38 آیت میں جیسے میں نے پڑھا، لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غضب کو نازل نہیں کرتا۔ یہ ہے خدا کی محبت۔ خدا کی محبت، اس کا جب غضب نازل ہوتا ہے تو اس میں اس کی محبت ہے۔ اس کی محبت کے بغیر خدا اپنے قہر کو روک لیتا ہے، اپنے غضب کو کبھی نہیں بھڑکنے دیتا۔ آپ کو دوسروں سے زیادتی پر غصہ آتا ہے جب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے؟ آپ کا یہ جذبہ خدا کے غضب کے بارے آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ آپ بھی تو غضبناک ہوتے ہیں جب لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے۔ خدا یقیناً اپنے قہر کو دھیما رکھتا ہے۔ خدا برائی پر ناراض ہوتا ہے کیونکہ خدا محبت ہے۔ خدا اس قدر رحیم اور کریم ہے کہ کسی وقت بائبل کا ایک نبی تو خدا کے بہت زیادہ رحیم ہونے پر ناراض ہو گیا تھا۔ اتنا رحیم، یونا کی کہانی پر غور کریں اور بتائیں کہ نینوے پر خدا کے فضل کی بابت یونا کا کیسا رویہ تھا، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ خدا کی رحمت پر یونا کا رد عمل دو بنیادی باتوں کا اظہار تھا۔ پہلی بات یہ، یونا کی اپنی سخت دلی کو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کتنا سخت دل ہے۔ وہ اسوریوں سے نفرت کرتا تھا کیونکہ ان نے اسرائیل کے ساتھ بہت کچھ غلط کیا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ خدا ان پر رحم کرے۔ کیوں؟ اسوریوں نے اسرائیلیوں کو اسیر بنایا، ان کی نسل کشی کی، انہیں مارا۔ اس وجہ سے وہ ان سے نفرت کرتا تھا۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کیا ہمیں ان سے نفرت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو خدا کے قریب ہیں، جو خدا کے قریب آنا چاہتے ہیں، یا جن سے ہم نفرت کرتے ہیں؟ ہمیں اس طرح کے رویہ سے بچنا اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے، چاہے یہ کتنا بھی قابل فہم کیوں نہ لگے۔ دوسرے لوگوں کی نسبت وہ لوگ جنہوں نے خدا کے فضل کا مزہ چکھ لیا ہے، وہ اب اسی طرح سے دوسروں پر فضل کرنے کے پابند ہیں۔ کیا آپ نے خدا کے فضل کا مزہ چکھا ہے؟ اگر آپ نے چکھا ہے تو آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ بھی دوسروں پر وہی فضل کریں۔ دوسری بات، یونا کا رد عمل اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ خدا کی شفقت اور فضل اس کے کردار کا مرکز ہے۔ یونا خدا کی رحمت سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا بہت رحیم اور مہربان، رحیم اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ یونا جانتا تھا کہ خدا نینوے پر بربادی نہیں لائے گا، کہ خدا دنیا کے سبھی لوگوں اور قوموں کے ساتھ عدل و رحم سے پیش آتا ہے۔ عبرانی میں غصہ نہ کر کے صبر کرنے والے کو لمبی ناک والا کہتے ہیں، کیونکہ وہ غصہ اور ناک کے محاورے استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ خدا غصہ کرنے میں دھیما ہے، سو بقول عبرانی محاورہ وہ لمبی ناک رکھنے والا ہے۔ اگرچہ انسانوں کو غصہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، تاہم خدا بہت صبر کرنے اور کثرت سے فضل عطا کرنے والا ہے، مگر گناہ کا جواز پیش کیے بغیر یا ناانصافی پر آنکھیں بند کیے بغیر۔ اس کی بجائے خدا خود صلیب کے ذریعے گناہ اور برائی کا کفارہ دیتا ہے تاکہ وہ راست بھی ٹھہرے اور ایمان لانے والوں کو راست باز ٹھہرانے والا بھی بن جائے۔ کیا آپ دوسروں کو معاف کرنے میں سست اور بدلہ لینے میں تیز ہیں؟ خدا کا جو آپ پر فضل ہوا ہے وہ آپ کو کیا سبق سکھاتا ہے؟ ایک خدا کا راست غضب جسے ہم کرتے ہیں، راست خدا کا غضب راست غضب ہوتا ہے۔ اگرچہ غصے کی بہت سی نامناسب شکلیں پائی جاتی ہیں،
تاہم بائبل یہ سکھاتی ہے کہ ایک قسم راست غضب بھی ہے۔ تصور کریں کہ کوئی ماں اپنے 3 سالہ بیٹی کو کھیل کے میدان میں کھیلتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور پھر اچانک سے کوئی شخص اس بیٹی پر حملہ کر دیتا ہے۔ کیا اس پر ماں کو غصہ نہیں آنا چاہیے؟ یقیناً اسے غصہ آنا چاہیے۔ ایسے حالات میں غضب کرنا محبت کا مناسب رد عمل ہوگا۔ یہ مثال ہمیں خدا کے راست غضب و قہر کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یسوع مسیح ہیکل میں گئے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے غضب ناک ہونے کے بارے میں ہم وہاں پر پڑھتے ہیں۔ متی 21 باب میں آپ پڑھ لیجیے گا۔ ان واقعات میں یسوع نے ان لوگوں کے خلاف راست غضب اور الہی غیرت دکھائی تھی۔ یہ ان لوگوں پر تھا جو خدا کی ہیکل کو عام سمجھ رہے تھے اور جنہوں نے بیواؤں، یتیموں اور غریبوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا رکھا تھا۔ ہیکل اور اس کے خدمات تو خدا کی بخشش اور گناہ گاروں کی معذرت اور پاکیزگی کی علامات تھی، مگر بجائے اس کے اس جگہ کو سب سے زیادہ کمزور لوگوں کو دھوکہ دینے اور ان پر ظلم کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا تھا۔ کیا یسوع کو اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے تھا؟ مرکز 10 باب اور اس کی 13-14 آیت میں مسیح کے مزید راست غصے کی چند مثالیں پائی جاتی ہیں۔ جب لوگ چھوٹے بچوں کو یسوع کے پاس لائے تو شاگردوں نے ان لوگوں کو ڈانٹا جو انہیں لا رہے تھے، مگر یسوع اس بات پر خفا ہوا، دوسرے لفظوں میں وہ ان پر غصے ہوا۔ پھر اس نے کہا چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ ایک اور مقام پر جب فریسی یسوع پر سبت کے دن کو شفا دینے اور اسے توڑنے کا الزام لگا رہے تھے تو لکھا ہے کہ یسوع نے ان کے دلوں کی سختی سے خفا ہو کر غصے سے ان کی طرف دیکھا اور پھر اس آدمی کو شفا دینے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ مسیح کا غصہ یہاں اس کی سخت دلی پر غم کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ محبت کا راست غصہ تھا، جیسا کہ پرانے عہد میں خدا کا محبت بڑا راست غصہ ہوتا تھا۔ محبت برائی پر غصہ دکھاتی ہے۔ ہم راست اور جسمانی غصہ دکھانے میں کس طرح سے محتاط رہ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غصہ، راست غصہ، خدا کا غصہ ہے۔ خدا وہ سب بھی غصہ کرتا ہے، غضب آتا ہے تو وہ خدا راست بازی کے ساتھ کرتا ہے۔ خدا اپنی خوشی سے دکھ نہیں دیتا۔ پوری بائبل میں آپ دیکھیں بار بار اپنے جذبہ کو پسماندہ اور مظلوموں کے حق میں ظاہر کرتا ہے۔ خدا ہمیشہ مظلوموں اور پسماندہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ بدکاروں اور ظالموں کے خلاف اپنے راست غصے کو ان پر ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی برائی نہ ہوتی تو خدا کبھی ناراض نہ ہوتا، وہ کبھی غصہ نہ کرتا، اس کا غضب کبھی نہ ہوتا۔ اس کا غصہ اور ہمیشہ اس کے گناہ کے خلاف ہے، اس گناہ کے خلاف ہے جو اس کی مخلوقات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ خدا کا غصہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی مخلوقات کو نقصان پہنچتا ہے۔ نوح 3 باب 32 اور 33 آیت کے مطابق خدا اپنی خوشی سے دکھ نہیں پہنچاتا۔ خدا خوش نہیں ہوتا کہ کسی انسان کو دکھ پہنچایا جائے۔ خدا کسی کو دل سے تکلیف نہیں پہنچاتا۔ وہ بدکاروں کے خلاف عدالت اور سزا نازل نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا کیا جائے کہ وہ انسان وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لیکن محبت کو آخر کار انصاف دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بھی جب بھی دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ محبت کے تحت ہی انصاف کیا جاتا ہے۔ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر وہ انصاف کرتا ہے۔ خدا کئی بار اپنے لوگوں کو معاف کرتا رہا اور انہیں بار بار توبہ کرنے اور اپنے ساتھ صلح کرنے کا موقع فراہم کرتا رہا، اور آج بھی ایسا ہے۔ خدا بار بار مجھے اور آپ کو معاف کر رہا ہے۔ اس نے بارہا انبیاء کے ذریعے اپنی قوم کو پکارا لیکن انہوں نے سننے سے انکار کر دیا۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ لوگ خدا کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ جب آپ
بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کس طرح بنی اسرائیل کو سیری میں بھیجا، کیونکہ ان کے کرتوت ایسے تھے، بت پرستی عام تھی، اور پھر بابلیوں نے جو ان کے ساتھ کیا، اسیر کیا، 70 سال تک انہیں اسیری میں رہنا پڑا۔ لیکن بائبل کے مطابق بابلیوں کے وسیلے لوگوں کی عدالت اور اس کی سزا کہاں تک راستہ ملتی؟ عزرا 5 باب کے مطابق جب لوگوں نے مسلسل اور بنا توبہ کیے خدا کو غصہ کرنے پر اکسایا تو وہ بلاہر پیچھے ہٹ گیا۔ جب ہم مسلسل طور پر، خدا کا غصہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم توبہ کی طرف مائل ہوں۔ اگر ہم توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے تو خدا کا غصہ اور بھڑکتا ہے اور پھر وہ ہم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل سے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور خدا نے لوگوں کو بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کے ہاتھ میں دے دیا۔ لیکن خدا نے صرف اس وقت کیا جب کوئی اور چارہ نہ بچا۔ خدا آخری حد تک جاتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بچائے، اپنے لوگوں کو معاف کرے، وہ توبہ کی طرف ہے۔ خدا نے بعد میں بائبل کو یہودا پر کرنے والی حد سے زیادہ تباہی کے لیے بھی سزا دی۔ جب خدا نے انہیں اس کے حوالے کیا، بابلیوں نے حد سے زیادہ اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کیا تو پھر خدا نے انہیں بھی سزا دی۔ بہت سی دوسری سزائیں جن کا کلام میں ذکر آیا ہے کہ خدا نے لوگوں کو دی، ان کی وضاحت ایسی مثالوں کے طور پر دی گئی ہے جن میں خدا نے لوگوں کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ لوگوں نے اپنے خداوند کو ترک کر کے اور قوموں کے معبودوں کو پوجنے کا چناؤ کیا تھا۔ بدی اور برائی کے خلاف خدا کا غضب آخرکار تمام بدکاری کے خاتمہ کے لیے بھی بھڑکے گا۔ کب؟ آخری وقت میں خدا کا غضب اور اس کا غصہ بدکاری کے خاتمے کے لیے آخرکار بڑھے گا۔ میں اور اس وقت آپ کہاں ہوں؟ کیا خدا کا یہ غضب، یہ غصہ ہم پر بھی آئے گا؟ یہ سب اس کی محبت اور پوری کائنات کی حتمی بھلائی کے لیے ہوگا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، لیکن ہم بغاوت کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ بغاوت اور برائی جس کے باعث سب کچھ دو پر لگا ہوا ہے، اس کی خواہش ہے کہ اس کا حتمی خاتمہ ہو جائے، اور صرف وہی ایسا کر سکتا ہے۔ اس کی خواہش ہے۔ ہم اس کی خواہش میں کہاں تک ہیں؟ خدا کسی پر الزام نہیں لگاتا۔ یہ بات آپ پر کس طرح کا اثر چھوڑتی ہے؟ خدا تو قہر کرنے میں دھیما ہے، اور آپ اور میں کیا ہیں؟ ہم شاید قہر کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ خدا جو ترس کھانے والا خدا ہے، اگرچہ الہی غضب ایک خوفناک چیز ہے، پر یہ کسی بھی طرح سے غیر اخلاقی یا ناپسندیدہ بات نہیں ہے۔ اس کے برعکس پرانے اور نئے عہد نامے میں خدا اپنی محبت کی وجہ سے برائی کے خلاف غضب کا اظہار کرتا ہے۔ غضب الہی خدا کے کامل نیکی اور شان کے برعکس برائی کی فطرت کی وجہ سے خوفناک لگتا ہے۔ اس معاملہ میں محبت کا عنصر خدا کے لیے ضروری ہے، نہ کہ غضب۔ جہاں کوئی برائی یا ناانصافی نہ ہو، وہاں کوئی غضب نہیں ہو سکتا۔ بلاہر کائنات سے برائی کو ختم کرنے کے لیے محبت کرنے والا خدا مؤثر طریقے سے غصے اور غضب کا استعمال کرے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ پھر کبھی ظلم یا برائی جنم نہ لے۔ اس کے بعد ہمیشہ تک ایک کامل محبت بڑے رشتے کے باعث صرف خوشی اور انصاف قائم رہے گا۔ پھر کبھی غضب الہی نازل نہ ہوگا، کیونکہ پھر کبھی اس کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ کیسا تسلی بخش خیال ہے۔ بائبل مقدس میں بدلہ لینے کے بارے میں تعلیمات کیا کہتی ہیں؟
بائبل کی ہدایات کیا ہے؟ کلام مقدس میں خدا کے کلام عدالت کرنے اور سزا دینے کا حق ہے۔ وہ جب بھی ایسا کرتا ہے تو ہمیشہ کامل انصاف کے ساتھ کرتا ہے۔ پرانے اور نئے عہد نامے دونوں میں واضح طور پر بیان کیا کہ بدلہ لینا اور سزا دینے کا حق خدا کے پاس محفوظ ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ رومیو 12:19 میں پولس لکھتا ہے کہ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ انتقام لینا خدا کا کام ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے نا۔ تو پھر ہم انتقام لینے کی کیوں سوچتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو خدا کی جگہ رکھ لیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کا جو کام ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیں؟ عزیزو، کبھی بھی بدلہ نہ لیں بلکہ خدا پر چھوڑ دیں، اور کہتے ہیں اس سے نہ گھبراؤ جو بدلہ لیتا ہے، بلکہ اس سے گھبراؤ جو آپ سے بدلہ نہیں لیتا، خاموش رہتا ہے کہ اس کی آواز قادر مطلق تک پہنچتی ہے، اور پھر خدا بدلہ لیتا ہے اس کا۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کبھی بھی بدلہ نہ لیں، خدا پر چھوڑ دیں، اور جب خدا پر بدلہ لیتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے۔ اگرچہ خدا بالآخر نا انصافی اور برائی کے خلاف عدالت اور سزا لانے والا ہے، تاہم یسوع مسیح نے ان تمام لوگوں کے لیے ایک راہ مہیا کی ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ در حقیقت یسوع ہی ہمیں آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ یہ خدا کی تجویز کے مطابق ہے، اسی لیے تو لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات پائیں۔ مسیح یسوع کی موت نے کس طرح کے خدا کے عدل، غضب اور اس کی محبت کو متوازن رکھ کر پیش کیا ہے۔ یسوع مسیح کی موت نے کس طرح خدا کے عدل، غضب اور اس کی محبت کو متوازن رکھ کر پیش کیا ہے۔ اس نے تمام ہماری سزائیں یسوع مسیح کو دے دی، اس لیے یہ اس کا انصاف تھا۔ عزیزو، یہ ضروری ہے کہ گناہ کی سزا دی جائے تاکہ بت پرستی کے خلاف خدا کی ناراضگی کی آس پاس کی قوموں کے لیے ایک گواہی بن جائے۔ عزیزو، آج مجھے اور آپ کو یسوع مسیح کے خدا کے غضب کے بارے میں اچھی طرح پتا ہونا چاہیے۔ خدا بار بار موقع دیتا ہے، اور خدا کا غضب کبھی بھی آگاہی کے بغیر نہیں آتا، اس لیے وہ آپ کو آج آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ آنے والے غضب سے بچ جاؤ، کیونکہ یہ غضب جب ہوگا تو کسی کے پاس کوئی دوسرا موقع نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، آئے خداوند کے آگے جھکے توبہ کریں تاکہ ہم اس کے آنے والے غضب سے بچ سکیں، کیونکہ وہ برائی کے خلاف اس کا غضب ہے اور ہمیں برائی سے بچنا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو